बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत दिन के बाद हमारा एक सेशन होने जा रहा है और रमज़ान ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह जो भी कुछ हमने रमज़ान में सीखा है वो नहीं ख़त्म होगा। और रमज़ान आता ही इसीलिए है ताकि जो भी आपने एक महीने में प्रैक्टिस किया, जो एक महीने तक आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप क़यामुल लैल भी करते हैं और आप रोज़े भी रखते हैं और आप अपने आप को परहेजगार बनाते हैं, अपने अंदर तकवा पैदा करते हैं, वो पूरे जो रेस्ट 11 महीने हैं उसके अंदर भी हम उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक उसी तरह जैसे रमज़ान में हमारी नमाजें कज़ा नहीं होती और डेली हम एटलीस्ट एक वरक़ ही चाहे लेकिन कुरान को रिसाइट करते हैं, कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं और जिक्र अस्कार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें 11 महीनों में भी करनी चाहिए। ठीक है, तो रमज़ान ख़त्म हो गया है लेकिन रमज़ान की जो ट्रेनिंग है वो हमें बरकरार रखनी होगी अगले 11 महीनों तक, जब तक कि नेक्स्ट रमज़ान नहीं आ जाता। और आज से ही दुआ करना शुरू कर दीजिए कि या अल्लाह, जो अगला रमज़ान हो उस रमज़ान में मैं इस तरह से एंटर करूं कि मेरा ईमान और मेरी जो परहेजगारी है, मेरा जो तकवा है, मेरा जो ईमान है वो इससे बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो हर बार आपको बस ये कोशिश करनी है कि हर आने वाला रमज़ान आपकी ज़िंदगी का बेहतर से बेहतर रमज़ान होता जाए। तो इस तरह से इंशाअल्लाह जो आपकी ज़िंदगी है वो भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, आज के सेशन में मैं आपके साथ एक छोटी सी दुआ शेयर कर रही हूँ, और लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है क्योंकि ये दुआ है प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की। ठीक है, आप इस चैनल पे अगर विजिट करेंगे तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने इस पे डाली थी वो डाली थी प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम की। ओके, तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं एक बार कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। उसकी पूरी क्या स्टोरी है मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए, अलग अलग प्रॉफिट्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग दुआएं मांगी थी और वो दुआओं का वसीला लेके आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम हैं, जब वो मछली में थे तो उस टाइम उन्होंने क्या पढ़ा था कि ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या अल्लाह नहीं है कोई इलाह मगर आप, बेशक आप पाक हैं, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। तो जो भी इस तरह से प्रॉफिट्स की अलग अलग दुआएं हैं वो आप जरूर पढ़ा करिए और उनको याद करने की कोशिश करिए, वो आपकी जिंदगी पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो आज की जो दुआ है ये प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले प्रॉफिट हैं, जो पहले शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रूह से बनाया और फिर दुनिया में उतारा। इसकी जो पूरी स्टोरी है वो आपको पहले पारे में मिल जाएगी, मैं आपको समरी में थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया कि मैं अब जमीन में एक जो है खलीफा बनाने वाला हूँ। तो जो फरिश्ते थे उनको बहुत हैरानी हुई, वो अल्लाह ताला से पूछने लगे कि या रब, आप इस जमीन पे एक ऐसी मखलूक बनाएंगे जो यहाँ पे खून रेजी करेगी और जो खून बहाएगी, और जबकि हम तो आपकी हर टाइम तस्बीह बयान कर रहे हैं और आपकी हम्द बयान कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्पस क्या था, फरिश्तों को ये बात मालूम थी कि अल्लाह ताला ये क्रिएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो उनकी इबादत करे। और जैसे कि बहुत आगे जाके पारा नंबर 29 में जो सूरह मुल्क है वहां पे अल्लाह ताला ने इंसान का पर्पस बता दिया कि हमने आपको क्यों पैदा किया है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने इसलिए पैदा किया ताकि हम देखें कि तुम में से कौन बेहतरीन अमाल करता है। फिर एक जगह और हमें पर्पस अपना मिलता है कुरान शरीफ में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा खलक़नल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि नहीं पैदा किया हमने किसी भी जिन और इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। तो फरिश्ते ये बात जानते थे कि अल्लाह ताला ने इस मखलूक को चुना है अपनी इबादत के लिए, तो इसी बात को वो कहते हैं कि या रब, हम तो हर टाइम आपकी इबादत कर रहे हैं, क्या हमसे कोई खता हुई है जो आप दूसरी मखलूक को चूज कर रहे हैं अपनी इबादत के लिए? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इतना कह के वहां पे स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत साल पहले, इंसानों के आने से पहले यहाँ पे जिन रहा करते थे, और जिन में भी शुरू में कुछ दौर तक तो बहुत ही अच्छा सब कुछ चलता रहा, लेकिन बाद में जाके इसी तरह से खून फसाद होने लगा, जिसके बाद अल्लाह ताला ने पूरी कौम को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंसान को जब लेके आए तो फरिश्ते तो ये बात शुरू से देख रहे थे कि पहले जिन यहाँ पे रह के और इस तरह की चीजें कर रहे थे, तो अब इंसान भी एक टाइम के बाद इसी चीज पे आ जाएगा, क्योंकि उसकी फितरत में डाला गया है कि वो खून बहाएगा और वो जो है फसाद मचाएगा जमीन में। तो इसी चीज को फरिश्ते एक तरह से कह रहे थे। तो अब होता क्या है, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाते हैं और फिर उसका पुतला बना के खड़ा कर देते हैं। अब सबको हुक्म देते हैं कि सारे के सारे फरिश्ते सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम का,
لیکن کون نہیں کرتا؟ ابلیس نہیں کرتا. اس کا بہت خوبصورت واقعہ آپ کو پہلے پارے میں مل جائے گا, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. ابلیس کو اس بات کا تکبر ہو جاتا ہے کہ میں اس کا سجدہ کیوں کروں جبکہ یہ تو مٹی کا بنا ہے اور میں تو آگ کا بنا ہوں. تو ایک تکبر نے ابلیس کو کہاں سے کہاں کا پہنچا دیا. اس نے تکبر کیا, انکار کیا, اور وہ ہو گیا مردود ہمیشہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم نکل جاؤ یہاں سے. یہ آپ کو سورہ الاعراف میں مل جائے گا یہ پورا کنورسیشن کہ شیطان اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں جو باتیں ہوئی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم نکل جاؤ یہاں سے, تم پورے زندگی بھر مردود رہو گے اور تم یہاں سے اب نہیں رہ سکتے, نکل جاؤ. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے قیامت تک کی مہلت دیجیے اور میں اپنے لیے حصہ تیرے بندوں میں سے لوں گا. اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ کے بندوں میں سے جتنے بھی بندے ہیں ان میں سے کچھ ایسے میں اپنے بھی فالوورز بناؤں گا جو میرے ساتھ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے لیکن جو بھی میرا دامن تھامے گا, جو متقین ہو جائے گا, اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. تو اس طرح سے شیطان کا ایک کنورسیشن اور ملتا ہے جہاں پہ شیطان کہتا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو اس قدر پریشان کروں گا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے سے آؤں گا مطلب ان کو میں اس قدر فیوچر کی ٹینشنز میں ہمیشہ مبتلا کر کے رکھوں گا کہ انہیں آپ کے بارے میں یا آپ کے دین کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے گا. کیا شیطان نے یہ صحیح نہیں کہا تھا؟ آج ہم صرف اپنے کیریئر, اپنے فیوچر, اپنے جو ہے شادی بیاہ, اپنے بچوں, صرف اسی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کھائیں گے کیا, جبکہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں سوچیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے لائف ٹائم ان امپلائڈ رہیں گے یا پورے لائف ٹائم آپ کی شادی نہیں ہوگی, آپ کے بچے نہیں ہوں گے, آپ کے بچے بھوکے سوئیں گے پورے ٹائم, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے جو آپ کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ کو صرف فیوچر کی ٹینشنز رہتی ہیں. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد وہاں جانا ہے, اس کے بعد یہ اٹھانا ہے, ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے. تو یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں پیچھے سے آؤں گا, یعنی کہ یہ جو گناہ کر چکے ہیں اس پہ میں ان کو اس قدر ریگریٹ فیل کراؤں گا کہ یہ کبھی بھی اس سے باہر ہی نہیں آ سکیں گے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں. تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ جیسے سینکڑوں کو, کروڑوں کو, انفائنائٹ لوگوں کو معاف کر سکتا ہے, تو کیا وہ آپ اکیلے کو نہیں معاف کر سکتا؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے جلال پہ بھاری ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے اس بات کا کہ لوگ ناشکرے ہیں, ناقدری کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا جو رحمت ہے, ان کی جو رحمت ہے وہ اتنی زیادہ حاوی ہے کہ ان کے جلال کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس رب کریم سے بے پرواہ ہو گئے, آپ اس رب کریم سے بیزار ہو گئے, آپ نے امید چھوڑ دی اس رب کریم سے؟ اللہ تعالیٰ خود تیسرے پارے میں بیان کرتے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے, جو اتنا کرم کرنے والا, اتنا رحم کرنے والا ہے. آپ جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں, الحمدللہ رب العالمین, صرف 2 صفات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں, الرحمن الرحیم, کہ بہت مہربان, نہایت رحم کرنے والا. تو کیا آپ اس رب سے مایوس ہو گئے؟ لیکن شیطانی وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پاسٹ میں الجھا کے رکھے گا کہ آپ نے اتنی جو ہے گناہ کر لیے ہیں کہ اب کہاں تمہاری معافی ہوگی. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا بھی میجر بیک بون یہی ہوتا ہے شرک کرنے کا, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کہاں اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گی, ہمارے تو اتنے گناہ ہیں. لیکن ہاں, جو لوگ بھی مزاروں پہ ہیں وہ بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے, تو ہم ان کو اپنا وسیلہ بنا کے اپنی دعائیں پہنچوائیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کی بات ڈائریکٹ نہیں سنے گا, اگر آپ کو ڈائریکٹ نہیں دے گا, تو کیا وہ کسی کے وسیلے سے دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو وسیلے کی ضرورت پڑنے لگی ہے. تو یہ ساری چیزیں بس صرف وسوسہ ہوتی ہیں, ان کو پلیز تھوڑا سا سمجھیے اور دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے. پھر دائیں سے آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں ان کی, چلو ٹھیک ہے, اگر کوئی دین پریکٹس کرنے بھی لگا تو میں اس کے دائیں سے آؤں گا, یعنی کہ میں اس کے دین میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا رہوں گا. یعنی کہ جیسے سپوز آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی, اب آپ سے اعمال تو چلو ہو گیا, آپ جو ہے شیطان کے وسوسے میں نہیں آئے, آپ نے اعمال کر لیا, لیکن اب وہ اس کو ضائع کرانے کی کوشش کرائے گا. کہ سپوز آپ کسی کی چگلی لگائیے, آپ جو ہے کچھ ایسے اعمال کریے جس سے کہ آپ کے جو آپ نے کمایا ہے وہ آپ کا ڈیگریڈ ہو جائے. جیسے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پڑھتے ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو احد پہاڑ کے برابر کے اعمال لے کے آئیں گے, لیکن دھیرے دھیرے لوگ ان کے پاس آ کے اپنے اعمال, ان کے اعمال لے کے چلے جائیں گے, اور آخر میں وہ انسان خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا, اس کے پاس 0 ہو جائے گا. یہاں تک کہ کچھ اور لوگ بھی بچے رہیں گے تو ان کے جو عذاب ہوں گے وہ اس آدمی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. مطلب کیا ہے اس کا, کہ جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. اب جیسے سجدہ یوزلی وہ 5 سیکنڈ کا کرتے ہیں, لیکن کوئی بیٹھا ہے تو وہ 7 سیکنڈ کا کریں گے دکھانے کے لیے. تو یہ جو آپ نے کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کس کو دکھا رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو
آپ کے دلوں کا حال سب کچھ معلوم ہے. تو وہ یہی سب چیزیں کرتا ہے کہ آپ کے دین میں گڑبڑ کرتا ہے. جو آپ کو آتا ہے اس میں پھر وہ ہیر پھیر کرنے لگتا ہے, آپ کو جو ہے بہکانے لگتا ہے, جس سے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور بائیں سے آنے کا مطلب کیا ہے کہ میں ان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاؤں گا. تو اس طرح سے شیطان نے کھلا چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو, اور لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں کا فیور کیا اور کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, جو بھی میرا دامن تھامے گا اور جو متقین ہو جائے گا, جو میرا تقوی اختیار کرے گا, اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ٹھیک ہے, پھر یہاں پہ یہ اسٹوری ختم ہوتی ہے. اب آدم علیہ السلام پہ واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم اب تم جاؤ اور جنت میں رہو. جنت میں بھیج دیا, اور وہاں پہ آدم علیہ السلام بہت تنہا فیل کرتے تھے, تو ان کی پسلی میں سے نکالا حوا رضی اللہ عنہا کو. ٹھیک ہے, ان کی وائف حوا رضی اللہ عنہا, اور دونوں لوگ پھر ساتھ میں رہنے لگے. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم جنت میں کچھ بھی کھاؤ پیو, بس اس درخت کے قریب نہ جانا. ایک پیڑ ہوتا ہے, اس کے قریب جانے سے یا اس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے. تو پھر شیطان جو ہے ان کو وسوسہ دلاتا ہے آدم علیہ السلام کو, اور اس کا بھی واقعہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا سورہ الاعراف میں, جہاں پہ آدم علیہ السلام کو شیطان یہ پہلے مطمئن کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, اور تمہارے رب نے اس پیڑ پہ جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ, یا پھر دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا لالچ آ جاتا ہے کہ اگر میں اس درخت کو کھا لیتا ہوں تو پھر میں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو وہ جا کے اس جو ہے درخت کو کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی وہ دونوں لوگ کھاتے ہیں, یعنی کہ دونوں ہی ہسبینڈ وائف آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا دونوں لوگ کھا لیتے ہیں اس پھل کو. اس کو کھاتے ہی ساتھ ان کے جو سطر ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو اچانک سے پھر ریئلائز ہو جاتا ہے انسٹنٹلی کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, جنت کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو توڑ توڑ کے اپنے جسموں پہ رکھنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کے سطر کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ کیا آدم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے, اور شیطان نے تمہیں بہکا دیا, تم بہک گئے. تو ترنت جو ہے ان کو زمین میں بھیج دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اب جب تم نے غلطی کی ہے تو اب یہ جگہ تمہارے رہنے کی نہیں ہے, اب تم زمین میں واپس جاؤ اور پھر وہاں پہ کچھ نیک اعمال کر کے آؤ, تب تم جنت کو ارن کرو, جس سے کہ تمہیں اس کی ویلیو پتہ چلے. ظاہر سی بات ہے, دیکھیے آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز بنا کسی سیکریفائس کے, بنا کسی محنت کے مل جائے گی یا دے دی جائے گی تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہوگی. تو یہی ریزن ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیچے اتارا کہ اب تم جاؤ اور میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. یہ فرسٹ پارے میں لائن لکھی ہوئی ہے کہ میری طرف سے اب تمہارے پاس ہدایت آئے گی, جو کوئی اس ہدایت کو فالو کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا. ٹھیک ہے, تو آدم علیہ السلام زمین پہ آ جاتے ہیں, لیکن ان کو انسٹنٹلی یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے, اور پھر آدم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا بہت خوبصورت ہے, اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریے گا, اور کوشش کریے گا کہ اس کو آپ ڈیلی جو اپنی مسنون دعائیں ہوتی ہیں یا جو آپ نماز پڑھتے ٹائم دعا مانگتے ہیں اس میں انکلوڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو چلیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا, ہم نے ظلم کیا, انفسنا, اپنی جانوں پر, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے, یعنی کہ ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو کیا پہلے ہم نے اعتراف کیا کہ اے ہمارے رب, ہم نے پہلے مانا کہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ, یعنی کہ ہم نے گناہ کیا. ہم نے کس سینس میں اپنے پر ظلم کیا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کر کے اپنے لیے جہنم چوز کر لی ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے, یعنی کہ ہم جہنم والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے, اور اس کو آپ ضرور یاد کر لیجئے, اس کو اپنے ڈیلی دعا میں ضرور انکلوڈ کر لیجئے. اور پروفٹ آدم علیہ السلام کی یہی ایک بات ان کو شیطان سے بالکل الگ کرتی ہے. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, لیکن آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اس کو ریئلائز کیا اور ترنت اس کی جو سپلیکیشن تھا وہ کی, یعنی کہ اپنی غلطی پہ انہوں نے افسوس کیا اور پھر معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. لیکن شیطان جو کہ سرکش ہے, اس نے کیا غلطی کی, اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس معاملے میں وہ اڑا رہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو یہ چیز شیطان کو بالکل الگ کرتی ہے. ہمیں شیطان کی طرح بالکل نہیں بننا ہے. دیکھیں, انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا ہے, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, تو غلطی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ خود مانتے ہیں کہ غلطی ہو جائے گی, لیکن صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ پلٹ پلٹ کے اپنے رب کے پاس واپس آئیے. غلطی ہوتی ہے پھر واپس آئیے, غلطی ہوتی ہے پھر واپس آئیے. بس مایوس مت ہوئیے کہ آپ کا رب اب معاف نہیں کرے گا. آپ کا رب ہمیشہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے,
کیا ہم تیار ہیں ہمیشہ معافی مانگنے کے لیے؟ یہ ایک کوشچن ہے جو میں آپ کو سوچنے کے لیے ہوم ورک دے رہی ہوں. تو آپ بس یہ سوچئے کہ میرا رب تو تیار ہے معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم کیا تیار ہیں اس سے ہر ٹائم معافی مانگنے کے لیے، ہر وقت اس سے اپنی گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے اور اس کے پاس پلٹ پلٹ کے واپس جانے کے لیے. تو ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو ضرور یاد کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جتنے بھی ہمارے پروفٹس ہیں ان کی دعاؤں کو اسی طرح سے ہم لوگ شارٹ ویڈیوز میں کور کریں. تو اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.